बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्रू न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब ख़ान मोहम्मद ख़ान खिची साहब। हल्का पीपी 234 से सूबाई उम्मीदवार हैं। सरगाना खिची ग्रुप से इनका तल्लुक़ है और तकरीबन ये पहले ब्यूरोक्रेट रहे हैं। सियासत में इनका घराना सियासी घराना है, सियासत से भी वाबस्ता रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी इनका बड़ा नाम है। डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं और पास्को में भी ये रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद ख़ान साहब, आपने टाइम निकाला। टाइम अब शार्ट है। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका विज़न क्या है इस हलके के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा विज़न ये है कि इलाके में हम अपनी रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल की रवायात को फ़रोग़ दें और अपना कल्चर दोबारा जो है उसको बहाल करें। इस वक्त फ़िज़ा जो है मुल्क में और हमारे लोकल लेवल पे इस वक्त अफरा तफरी है। लोग जो हैं वो बेचैन हैं। हमने पैगाम देना है मोहब्बत का, अमन का, रवादारी का। अच्छा, आप ये बताएं कि इस वक्त जो आपका घराना है, ग़ुलाम हैदर ख़ान खिची साहब भी 5 मरतबा यहाँ से MP बने हैं आपके घराने से। तो अब आप चूँकि पहले आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद सियासत में आने का फ़ैसला किया, तो आप जब हलके में निकले हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। हमारे बड़े भाई ग़ुलाम हैदर ख़ान की जो याद है, लोग जगह जगह हमें बताते हैं कि ये जो सड़कें बनी हैं, स्कूल बने हैं, हस्पताल बने हैं, ये उनकी काविश से बने थे। उसके बाद बड़ा 15-20 साल का एक वक्फ़ा है। जो भी हमारे नुमाइंदे बने हैं, हमारे इलाक़ों को उन्होंने तवज्जो नहीं दी और इंशाअल्लाह वो जो सिलसिला मुनक़ते था उसको बहाल करना है हमने। और आप लोगों की मदद से हमारे पे बड़ा ही लोगों ने जो है वो एक एतमाद का इज़हार किया है। मैं जिस जगह भी गया लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा एतमाद का इज़हार किया और मैं अल्लाह ताला से मेरी पूरी तवक्को है कि वो मुझे कामयाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो है तरक्की और तामीर का सिलसिला दोबारा बहाल करेंगे। अच्छा ख़ान साहब, ये बताएं हमें कि जितने भी ये जो हमारे हलका हैं, सूबाई हलका जात हैं, इनमें जो कानगोई लेवल होता है उसमें जो चकूक आते हैं, हमने अक्सर देखा है कि जिस इलाके का MP मुंतखब होता है वो अपनी कानून गोई में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम करवाता है, जबकि उसके मुकाबले में उसी हलके में जो दूसरी कानून गोई का हलका होता है उसमें कम काम कराए जाते हैं। आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और सियासत से वाबस्ता हैं, ये क्यों होता है ऐसा? देखिए जी, ये तो शायद मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि आप देखिए कि हमारे हलकों में अगर कोई तरक्की का काम हुआ है तो वो मुनसिफाना नहीं हुआ। आपकी बात सही है, लेकिन ये पिछले 15-20 साल में कहीं भी काम नहीं हुआ। अगर आपको कहीं सड़कें नई बनी हुई नज़र आती हैं तो वो भी एक ब्यूरोक्रेट ने बनाई, ना कि हमारे अवामी नुमाइंदों ने बनाई जो है। स्कूल जो बने थे हमारे भाई ग़ुलाम हैदर ख़ान के वक्त में, वो वहीं के वहीं हैं। अगर बना है प्राइमरी स्कूल तो वो आज तक प्राइमरी स्कूल ही है और उसके अलावा अगर नहीं बना तो वो वहाँ पे अभी नया भी नहीं बना, अपग्रेडेशन नहीं हुई उनकी। हस्पताल बने हैं तो वो गलत जगह पे बना दिए गए। तो इस तरह जो हमारा जो मकसद है बड़ा मुनसिफाना तकसीम है, बड़ा तरक्की का अमल को, फ़ंड्स को, तमाम कानून गोई के अब तमाम आवाम को जो है, तमाम हलके के चकूक को, मवाज़ियात को। अब लोग जो करीब होते हैं अवामी नुमाइंदों के, वो ज़्यादा ले जाते हैं। हमारी जो है बुनियादी मकसद ये है कि प्लानिंग हो,
پورے علاقے کے لیے ایک پوری پلاننگ ہو، اور ایز اے بیوروکریٹ جو میرا تجربہ ہے اس کو جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور اس میں ہم یکساں طور پہ ترجیحات کا متعین کریں گے آپ لوگوں کی مشاورت سے، ہمارے جو ووٹرس ہیں اور میرے کوشش ہوگی کہ منصفانہ تقسیم ہو فنڈز کی۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جیسا ہمارا صوبہ پنجاب ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بیوروکریٹ رہے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہے اس حوالے سے کہ زیادہ فنڈ اپر پنجاب میں لگائے گئے ہیں، جنوبی پنجاب کو جتنے فنڈز لگانے چاہیے ترقیاتی کاموں پر وہ نہیں لگائے، اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہمارے جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں پچھلے کچھ دہائیوں سے، ان کا تعلق جو ہے وہ سینٹرل پنجاب سے ہے۔ ہمارے لوگ اگر چیف منسٹر بنے ہیں تو وہ ڈمی بنے ہیں۔ فنڈز لاہور میں بہت زیادہ لگے ہیں، یا گجرات سائڈ پہ، فیصل آباد سائڈ پہ۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ نہیں اپنی آواز اٹھا سکے۔ اب ہم نے اس کا عہد کیا ہے، اعادہ کیا ہے کہ اپنی آواز ضرور پہنچائیں گے ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں۔ قانون سازی کا عمل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے میں بہتری لانے کے لیے، اس کے مستقبل کی بہتری لانے کے لیے بہت نمایاں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے جنوبی پنجاب کے جو منتخب اراکین اسمبلیوں میں جاتے ہیں وہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، جیسے یہ ایک ہمارے کسان بھائی ہیں، کاشتکاروں کے بڑے مسائل ہیں، ہم جب دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کاشتکار کو ایک صنعت کے طور پر انہیں وہ سہولیات دی جاتی ہیں جو جو جنوبی پنجاب کے کاشتکار کو، خصوصاً پورے پاکستان کے کاشتکار کو نہیں ملتی۔ تو اس میں جو مقامی جو اراکین اسمبلی ہیں جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس پر کام کیوں نہیں کیا، یا انہیں کام کرنا چاہیے؟ ان تمام باتوں کے جو کاشتکار کے مسائل ہیں، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کاشتکار کے ہمارا جو مسائل ہیں ملک کے، وہ اس وقت تک ہماری معیشت درست نہیں ہو سکتی جب تک زراعت پہ توجہ نہ دی جائے۔ ہمارے پاس جو وسائل ہیں پڑے، وہ شاید دوسرے ملکوں کے پاس نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ترقی نہیں کر پائے؟ ہماری ترجیحات جو ہے جب پالیسی لیول پہ جاتی ہیں تو وہ صنعت کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک مضبوط گروپ ہے، ان کی آواز سنی جاتی ہے۔ کسان کی آواز وہاں سنتا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جو انجمن بنی ہے کاشتکاران کے لیے، وہ کئی دھڑوں میں تقسیم ہے، اور وہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو اوپر ان کی آواز غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے پڑا کہ اپنے علاقے کے لیے وہاں پہ جو قانون سازی ہے، قانون سازی کے عمل میں حصہ لیں۔ وہاں وہ صرف سڑکوں اور نالیوں کی بات کرتے ہیں۔ زراعت پہ توجہ دینا چاہیے، لائف سٹاک پہ دینا چاہیے، جو ہمارے معیشت کے سٹرونگ پوائنٹ ہے۔ اور اس وقت ہمارا جو ملک ہے لائف سٹاک میں دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے، جو ہمارا میٹ پروڈیوسنگ ہے اور ملک پروڈیوسنگ ہے بڑا، لیکن یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح معنی میں توجہ نہیں دے پا رہی۔ سارا پیسہ جو ہے وہ صنعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارا ملک میں ٹیکس دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو ریونیو جنریشن ہوتی نہیں ہے۔ جہاں سے ہونا چاہیے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے، اور جو قانون سازی کا عمل ہے اس پہ زراعت اور لائف سٹاک پہ فوکس ہونا چاہیے ہمارا۔ اچھا، ایز اے بیوروکریٹ آپ رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ جب یہ فنڈنگ ہوتی ہے، جن کے اختیارات ڈی سی اوز کے پاس ہوتے ہیں، جو اپنے اختیارات استعمال کر کے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر چھوٹے موٹے ترقیاتی کام وہ کروا سکتے ہیں جو ان کے دائرہ اختیارات میں ہوتے ہیں،
ایک عام لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جو بھی ڈی سی اوز جنوبی پنجاب میں لگائے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 100% جو فنڈ استعمال نہیں کرنے، آپ نے صرف اتنے فیصد کرنے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ فنڈ جو ہے جب اس کا ڈوریشن اب قریب آتا ہے یا وہ ختم ہوتا ہے وہ فنڈ واپس ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ جو بجٹنگ ہوتی ہے وہ صرف ایک مفروضوں پہ چلتی ہے، اتنا قرض ملے گا، اتنے آپ کی اپنی ریونیو جنریشن ہے، اتنا قرض ملے گا۔ اب وہ قرض نہ ملے تو آپ کی ترقیاتی عمل رک جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے وسائل کس طرح پورے بھرپور انداز میں پہلے تو کلیکٹ کرنا ہے، ریونیو جو ہے، اب اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہمارے تمام معاشرے کے طبقے اس چیز کو ریئلائز کرے کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے، اور پھر ذمہ دار ہو، کاشتکار ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، آپ دیکھیے کہ وہ اگر پورا ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ ہم اس چیز کو جب ریئلائز کرے، جو بجٹنگ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، پلاننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ترقیاتی اسکیمیں لے کے پاس کر کے رکھ لیتا ہے۔ اب فنڈز جو ہے وہ محدود ہیں پڑے، وہ شروع کراتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے پرسنٹیج آپ نے ایک کوارٹر میں کرنا ہے، ششماہی میں کتنے کرنے ہیں۔ پیچھے سے اگر فنڈنگ فلو نہ ہو تو پھر آپ کا ترقیاتی عمل رک جاتا ہے۔ اب اس جو محدود وسائل ہیں، فنڈز ہیں، اگر وہ اس کی تقسیم ترجیحات کے مطابق ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زراعت پہ توجہ دی جائے بجائے اس کے کہ ہم پیسہ دوسری طرف ضائع کریں جو ہے، تو میرے خیال میں ہمارا ملک اس وقت ترقی کر سکے گا۔ میں نے تقریباً آپ کی جو سیاسی کمپین چل رہی ہے حلقے میں نے تقریباً تمام جلسوں میں نے دیکھا ہے آپ کی ویڈیوز، آپ کی گفتگو، آپ کی تقریریں سیاسی۔ میں نے ایک بات دیکھی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ آپ نے کسی سیاستدان پر، مخالف سیاستدان پر کوئی تنقید نہیں کی، اپنا ایک ویژن آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میں ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمیں دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا منشور دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، نہ کہ ہم سارا وقت ضائع کر دیں دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے میں جو ہے۔ اب ہم نے جو بتایا ہے کہ میری ترجیحات میں پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ ہم علاقے میں ایک تو برداشت اور جو رواداری کا ویلیوز ہیں اس کو، اقدار کو فروغ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلیم اور صحت پہ توجہ دینی چاہیے ہمیں۔ جہاں تعلیم ہوگی تو لوگوں کو شعور آئے گا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، جو آپ کے لیے آواز اٹھا سکے وہاں پہ، آپ کو صحیح معنی میں جو ہے آپ کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جو ہے، نہ کہ لوگوں کو مقامی طور پہ الجھائے رکھا جائے جو ہے۔ مترو نیوز میرا ایک لوکلی سطح پر یوٹیوب اور فیس بک پہ چینل ہے، میرے کافی فالورز بھی ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں پورے حلقے میں، یہ لوگوں کا بڑا ان کا میں مشکور بھی ہوں۔ آپ اس پلیٹ فارم سے کل الیکشن ہے، آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے التماس کروں گا، اپنے حلقے کے تمام ووٹر سے، کہ کل گھڑیال پہ مہر لگائیں اور یہ ثبت کر دیں کہ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتے ہیں، خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہیں، اور پھر جو تعمیر اور ترقی کا سلسلہ رکا ہوا ہے اس کو وہیں سے جوڑا جائے جو 2 دہائیوں سے رکا ہے۔ بہت شکریہ محمد۔